अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, तहरीक रबूबियत के रहनुमा जनाब डॉक्टर कैसर अब्बास साहब। हम इनसे एक अहम मौजू पे एक सवाल करेंगे। जी मोहतरम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। एक सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि ये तागूत क्या है, इस पे आप कुरान करीम की रोशनी में हमें आगाह फरमाएंगे। जी जी शुक्रिया। जी शुक्रिया डॉक्टर सनोई साहब। तो वैसे तो ये अगर लुग़वी हिसाब से देखें तो इसका माना तगा से निकला है, लफ्ज़ तगा सरकशी, इसको हम कहते हैं हदूद फरामोशी। और जैसा कि अगर कोई पानी दरिया के अंदर बह रहा होता है तो अगर वो दरिया को क्रॉस करता है तो उसको तुग़यानी, अमूमन अभी भी ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तुग़यानी, यानी उसके किनारों से बाहर आ जाता है तो उसको हम तगा कहते हैं, यानी तुग़यानी सरकशी। यानी उस जो अपनी हदूद में अगर पानी बह रहा है तो वो बड़ा यानी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वो जब हदूद तोड़ता है तो वो नुकसान का बायस हो जाता है, यानी जिसको हम सिलाब भी कह लेते हैं, दरियाओं से बाहर आ जाता है पानी। तो यहीं से लफ्ज़ ये तगा का निकला है और इसी को तागूत कहते हैं, यानी हदूद फरामोश और यानी सरकशी, बगावत। तो ये इन मायनों में इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। और वैसे पूरे कुरान मजीद में 39 बार इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़। तो कुरान करीम ने इसे किन मानों में इस्तेमाल किया है? कुरान मजीद ने इनको माने तो ये इस्तेमाल किए, सरकशी, बगावत। अब उसका ये पस मंज़र जब हम देखेंगे तो वो बगावत किस चीज़ की, सवाल तो होता है ना, एक लफ्ज़ है बगावत, मस्तर लफ्ज़ है। जी जी। अब वो बगावत किस चीज़ की बगावत, फिर वो कुरान अपने जुमलों में या पूरे कुरान में उसका बैकग्राउंड बताता है कि कौन लोग हैं जो सरकशी का इख्तियार करते हैं और कौन लोग हैं जो मतलब अमन पसंद लोग हैं। तो उसका एक बैकग्राउंड बताता है। जिस तरह कुरान मजीद में है सूरह फातिर में 35/40 के अंदर, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल कायनात कहते हैं जब ये कायनात बनाई जा रही थी, क्या इंसानों ने कोई हेल्प की थी या इंसानों ने कोई मदद फराहम की थी, या अल्लाह ने कोई कानून ऐसा नाजिल कर दिया जिसकी बिना पे ये लोग शिरक करते हैं, यानी कब्जा करते हैं, शराकत दारी करते हैं, ज़मीनी पैदावार पे कब्जा करते हैं। तो ये वो एक मंजर है जो कुरान मजीद बता रहे हैं कि ये ज़मीन और कायनात अल्लाह रब्बुल कायनात की मलकियत है, अल्लाह रब्बुल कायनात इस ज़मीन और आसमान के मालिक है। और अपने मंसूबे के तहत अल्लाह रब्बुल कायनात ने इंसान को आर्जी क़याम दिया। आर्जी क़याम के दौरान उसके रहन सहन, खाने पीने का भी इंतजाम रब्बुल कायनात की जिम्मेदारी थी। और वो जिम्मेदारी उसके वो जो मुंतखब अरकान होते हैं, जिनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं, जो अंबिया कराम के ज़ेर साया रहकर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तो आखिरी नबी आ चुके हैं, अब तो किसी नबी ने नहीं आना, लेकिन कुरान मजीद हमारी इमामत करेगा और उसकी रोशनी के अंदर फिर हमने आगे बढ़ना है। तो उसकी रोशनी में एक जमात तैयार होती है और उसी की रोशनी में जो जमात के वर्कर होते हैं, कारकुनान होते हैं, वो ज़मीनी पैदावार को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बनी नौ इंसान तक पहुँचाते हैं। क्योंकि वो मलकियत पे कब्जा नहीं करते, वो रब्बे कायनात को अपना सुप्रीम लीडर तस्लीम करते हैं और उसी के कवानीन के ज़ेर साया रहते हुए उन अशिया को तकसीम के अमल में लेकर आते हैं, जिससे माशरे में गुर्बत अफलास ख़त्म होती है, भाईचारा पैदा होता है और एक समूह तरीके से माशरा चल रहा होता है। अब उसी मद्दे मुकाबिल एक ऐसा निज़ाम जिसको हम सरमायादार निज़ाम कहते हैं या सोशलिज़्म कहते हैं या कम्युनिज़्म कहते हैं, मुख्तलिफ उसके अपने खदो-खाल हैं। इस्लामी माशी निज़ाम कैपिटलिज़्म की अपना एक प्रोसेस है, उसका अपना अब क्योंकि बात यानी कैपिटलिज्म भी एक निज़ाम है, कैपिटलिज़्म भी एक सोशलिज्म भी एक निज़ाम है, निज़ाम है, कम्युनिज़्म भी एक निज़ाम है। और ये निज़ाम इस्लाम के जो इस्लामी मुआशी निज़ाम है उसके मुकाबले में आते हैं। वो ये क्योंकि ये भी रिज़्क के तकसीम करने के फार्मूले देते हैं ना। आज हमारा जिस निज़ाम से मुकाबला है वो है सरमायादार निज़ाम, जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, कैपिटलिज़्म। तो अब ये सरमायादार निज़ाम करता क्या है? ये क्योंकि अल्लाह रब्बुल कायनात की मलकियत है और ये तमाम अशिया जो है वो इंसानों के लिए पैदा की गई थी ताकि इंसान आर्जी स्टे के दौरान तकलीफ में ना आए। ये निज़ाम करता क्या है? ये निज़ाम इस अशिया पे कब्जा करता है, अपनी कानून साजी करता है, क्योंकि ये अल्लाह का शरीक नहीं है। यानी ये ज़मीनी पैदावार जो है ये रब्बे कायनात की मलकियत है, ये किसी इंसान की मलकियत नहीं है। क्योंकि ये निज़ाम बनाने वाला इंसान है, तो वो ऐसे कवानीन बनाता है जिसमें चंद अफराद इस पे काबिज़ हो जाते हैं, चंद अफराद का फ़ायदा हो जाता है, यानी ऐसा माशी सर्कल बनाता है जिसके अंदर अमीर गरीब के फ़र्क को वाज़े करता है। अब उसकी फ़र्क की वजह क्या होती है? अगर कोई गरीब होता है, उसकी बुनियादी वजह होती है कि उस पे सहूलतें नहीं है, ज़मीनी पैदावार उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार हो रहा है। तो जब वो इस चीज़ों पे एक अपना कानून चलाता है, अपनी
مرضی چلاتا ہے تو اس کو طغا کہتے ہیں، سرکشی کہتے ہیں. یعنی اللہ رب کائنات کی نہیں مانی جا رہی، اللہ رب کائنات کو حاکم نہیں بنایا جا رہا، اللہ رب کائنات کے قوانین کو لاگو نہیں کیا جا رہا، جس میں زمینی پیداوار تمام بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ سرمایہ دار نظام میں زمینی پیداوار اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جس پہ پیسہ ہوتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. یہ وہ سرکشی ہے، یہ وہ بغاوت ہے جس کو وہ طاغوت کہہ کے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یکفر بالطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت، کہ چھوڑ دو اس کفر کے نظام کو، یہاں سے سرکشی نظام کو. سرکشی کر رہا ہے نا کہ اللہ کی ملکیتی اشیاء پر قبضہ کرتا ہے اور قبضہ کرنے کے بعد تقسیم کرتا ہے. یہ اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے انہی سرکشی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اسی بغاوت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور یہ پورا سرمایہ دار نظام جہاں جہاں سروئے زمین پر رائج ہے تو یہ بغاوت پہ مبنی نظام ہے اور سرکشی پہ مبنی نظام. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو طاغوت کے نظام میں ہم رہ رہے ہیں تو جی اس کا مطلب ہم طاغوتی نظام میں رہ رہے ہیں، کیپٹلزم میں رہ رہے ہیں، بالکل ہم ایسے، کیپٹلسٹ کہلائیں گے. بالکل ایسے. تو جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ جو بھی انسان اپنے قوانین بنا کے اللہ تعالیٰ کی ملکیتی اشیاء، زمین اور زمینی پیداوار، ان پہ اپنے قوانین نافذ کر کے اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، جی جی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اللہ کا شریک بنتا شریک ہے. بن رہا تھا. وہ یعنی وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر تمام چیزیں بلا معاوضہ دی ہیں ہمیں تو ہم اب اپنا قانون لاگو کریں گے. تو یہ وہ بغاوت ہے جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر ان معاشروں کو چھوڑا جاتا ہے. یعنی ان معاشروں میں رہتے ہوئے آرٹیشن نہیں ہوتی کہ ہم ان معاشروں کو درست کر سکیں، کیونکہ کفر کا نظام کو درست نہیں کر سکتے، چھوڑا جا سکتا ہے. جس طرح ایک گندا نالا ہے تو گندے نالے کی تمام چیزیں ہی بری ہوتی ہیں، اس طرح سرمایہ دار نظام میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز آپ کی نیکوکاری کی طرف نہیں جاتی. جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں یعنی رب کائنات کی طرف سے جو چیزیں بلا معاوضہ مل رہی ہیں اس کو آپ خرید و فروخت کے زمرے میں نہیں لے کے آ سکتے، یہ بلا معاوضہ ہی جائیں گی. لیکن اس کے لیے نظام بنانا پڑتا ہے. یعنی سرمایہ دار نظام میں رہتے ہوئے آپ یہ چیزیں بلا معاوضہ نہیں کر سکتے جب تک اس کے اگینسٹ ایک نظام نہ کھڑا کیا جائے. اور اس نظام میں رہتے ہوئے آپ اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے. آپ اس نظام میں رہتے ہوئے مجرم ہی کہلائیں گے. آپ جتنے مرضی آپ مطلب اپنے آپ کو پارسا کہہ لیں، اچھا انسان کہہ لیں، لیکن کیونکہ آپ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں، جیسا یہ نظام کہہ رہا ہوتا ہے ویسے ہی آپ حرکات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر آپ کی کوئی بھی الگ یہاں کوئی مطلب گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہم باغی ہی تصور ہوں گے، کوئی امن پسند نہیں ہوں گے. یعنی آپ کی اس مثال سے تو میں یہ سمجھاؤں کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ نظام ایک ظلم کا نظام ہے، ظاہر ہے یہاں انسانیت کے ساتھ اتار چڑھاؤ، تفریق، طبقات رکھے گئے. بالکل. تو اس میں اس کو گندے نالے سے آپ نے تشبیہ دے کے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا. تو میں یہ سمجھاؤں کہ اگر یہ نظام کو ہم گندا نالا تصور کر لیتے ہیں تو میں اگر اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل کروں، جیسے میں چاہوں کہ اس میں میرے پاس ایک 100 ٹن دودھ ہے تو میں اس کو دودھ کی نہر بنا دوں گا، تو کیا وہ میں مسلسل دیتا جاؤں گا تو میں اس گندے نالے کو دودھ کی نہر نہیں بنا سکتا، یقیناً وہ ڈرین ہو جائے گا. تو کیا وہ جو قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ اعمال تو ہوتے ہیں ان کے لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو وہ یہیں فٹ بیٹھیں گی. یہی آیتوں میں آتا ہے کہ وہ عمل تو کر رہے ہوتے ہیں اس نظام سے نکلنے کے لیے. یعنی جیسا کہ ہمارے مختلف حکمران آتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں امن آئے گا، لیکن امن نہیں آ سکتا، کیونکہ قوانین اس سینس میں ہے کہ جو بھی اس قوانین کا حصہ بنے گا وہ اپنا سوچے گا، اپنے مفاد کے لیے بات کرے گا. لیکن جو اللہ رب کائنات ہے وہ رب الناس ہے، وہ جب بھی ان کا قوانین آتے ہیں یا نظام نافذ ہوتا ہے وہ عوام الناس کے لیے سوچا جاتا ہے. یہاں پہ اگر جو قوانین رائج ہوتے ہیں وہ ہر شخص اپنا سوچتا ہے، کیونکہ انفرادی طور پہ اس کو زندہ رہنا ہے، اس نے بچے پڑھانے ہیں یا اس کی دیگر ضروریات ہے، اس کے گھر اس نے مطلب لینا، تو جب تک وہ انفرادی طور پہ جمع نہیں کرے گا اس کی مادی ترقی ہو نہیں سکتی. تو اس نظام کے ڈی این اے میں برائی موجود ہے سرمایہ دار نظام کے، کہ آپ انفرادی طور پہ تو سوچ سکتے ہیں اور انفرادی طور پہ تعمیر و ترقی کر سکتے ہیں، ایز اے قوم آپ تعمیر و ترقی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. یا تو آپ مشین بنیں گے جیسا کہ یورپ میں تمام افراد مشینوں کی طرح کام کر رہے ہیں رات دن، ان کو ہوش ہی نہیں اپنا، یا تو آپ پھر مطلب پاکستان جیسے معاشرے میں جو حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے معاشروں میں رہیں گے. لیکن دونوں معاشرے بدترین معاشرے ہیں. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو ہمیں اچھا روشنی آپ نے ڈالی، تھینک یو. اس کا جو طاغوت کا جو لفظ ہے اس کا اسلام کے ساتھ کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں گے، کس تناظر میں دیکھیں گے کہ اس کا نظام کے ساتھ جو دین اسلام ہے اور دین طاغوت ہے، قرآن نے اسے لفظ استعمال کیا ہے دین طاغوت کے طور پہ،
تو اس کا موازنہ یا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ سر جب ہم دین اسلام میں ہوتے ہیں، دین اسلام کیا کرتا ہے؟ رزق کی ضمانت دیتا ہے. اوکے. یا الذین آمنوا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رہائشی افراد کو رزق کی ضمانت دیتے ہیں. ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں کمپٹیشن اور دوڑ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ہر شخص جو ہے ایک مہمان کا درجہ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عارضی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سرمایہ دار نظام میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مالک اللہ رب کائنات ہے، اس کی ملکیتی اشیاء پہ قبضہ کر کے ٹھیک. اس کی ملکیتی اشیاء پہ قبضہ کر کے قانون سازی کی جاتا ہے. اس کو تقا کہتے ہیں. میں نے یہ ایکسپلین کر دیا آپ کو. اسی کو بغاوت کہتے ہیں، اسی کو سرکشی کہتے ہیں. اس سرکشی کے نتیجے میں آپ دیکھیں ملک تباہ ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، غربت افلاس پھیلتی ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم ابھی تک ایک طاغوتی نظام میں جی رہے ہیں. جی جی. اس کے اندر ہماری جو ایفرٹس ہیں قرآن کریم کے معاشی نظام کو جو کہ تحریک ربوبیت آپ بتا رہے ہیں کہ تحریک ربوبیت اس پہ کام کر رہی ہے، جی بالکل. تو وہ اس معاشرے سے کہ جو طاغوتی نظام ہے اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کا ایک معاشی نظام ہوگا جس کے اندر تمام انسانوں کی ضروریات کا بلا معاوضہ بلا تعطل جو آپ نے فرمایا اہتمام کیا جائے گا. یعنی ہم ایک ڈیمو پروجیکٹ بنا رہے ہیں پاکستان میں، اور ایک چھوٹے سے ایریے میں ہم بنا رہے ہیں کہ تاکہ ایک ایگزامپل قائم کی جا سکے، ایک لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی جا سکے. ٹھیک ہے نا. پھر لوگوں کے سامنے اس کو لایا جائے گا، بتایا جائے گا دیکھو یہاں پہ بچے بلا معاوضہ اسکول جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کسی چیز کی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں آپ کو مستقبل کے فکرات نہیں رہتے. کیونکہ لوگ اکثر سوال کر بیٹھتے ہیں کیسے ہوگا، تو وہ پھر ہمارے کورسز بھی ہیں، وہ ٹیکنیکل سوال ہوتے ہیں. بکس کی ہماری 3 بکس ہیں جس میں ایک اللہ کا منصوبہ ہے، شرک کیا ہے، اور قرآن فہمی ہے. تو ان میں بھی اظہار ہو جاتا ہے. لیکن اب جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں، جب کارکنان جن کو شوق ہے کہ وہ اللہ کے نظام کے لیے کام کریں اور اس نظام کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تو اس کے لیے پھر جماعت جو ہے وہ ایک کورسز کا اہتمام کرتی ہے جس میں وہ تمام خد و خال بنے گا کیسے، اس کو کیسے، اس کی اصطلاحات کیا ہوتی ہیں، اس کو کس طرح نافذ کیا جاتا ہے، فرقہ بندی کیا ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس نظام کو بنائیں گے. بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو وہ ہم کلیئر کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس ڈیمو پروجیکٹ کو جب ہم بنا لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے جس نظام میں تم رہ رہے ہو، یہ کتنی آپ لوگوں کو اذیت ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چیز میرے ذہن میں، بس آخری سوال ہے میرا، جی جی. کہ یہ جو اتنا قرآنی معاشی نظام ہے وہ زندگی کے مراحل میں زندہ رہنے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں تو یہ فیسلیٹیٹ کرے گی، کیا اس کے آخرت کے ساتھ کوئی لنک کیا بنتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی؟ جی. تو اس کا بنتے ہی آخرت کے ساتھ لنک ہے، کیونکہ اس کی جو انرجی پاور ہے وہ آخرت ہے. جس طرح سوشلزم کی کمیونزم کی کوئی انرجی پاور نہیں تھی جس کی بنیاد پہ فیل ہوا، اور جو سوشلزم کی جو انرجی پاور تھی وہ کرنسی اور محنت تھی. کمیونزم کی کوئی انرجی پاور نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اسلامی معاشی نظام کی جو انرجی پاور ہے وہ آخرت ہے، خدا کے سامنے جواب دہ ہونا، اپنا وجود دوبارہ حاصل کرنا. یعنی یہ ہمارا جو وجود ہے یہ موت کی صورت میں چھین لیا جاتا ہے، انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ رب کائنات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے امن پسند معاشرہ قائم کیا، جن لوگوں نے دین اسلام کو رائج کیا، وہ لوگ ہی دوبارہ جرمنیٹ ہوں گے، دوبارہ وجود حاصل کریں گے، یعنی دوبارہ آخرت کے اندر جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے. تو یہ وہ نظریہ ہے جو انرجی دیتا ہے تحریک ربوبیت کو اسی بہا پہ. کیونکہ سرمایہ دار نظام میں رہتے ہوئے آپ پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن آخرت کھو دیتے ہیں. اللہ رب کائنات کی نظام کو جد و جہد کرنے میں آپ کو آخرت کی وجہ سے آپ وہ نظام بھی قائم کرتے ہیں، اس سے لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی بند ہو جاتی ہے. جبکہ سرمایہ دار نظام میں آپ کو پتا ہر ذہنیت جمع کرنے کی دوڑ میں جب آتی ہے تو پھر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتی، وہ صرف اپنا گھر بھرنے کے سسٹم میں دوسروں گھر اجاڑ دیتی ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسلام کے اندر جو انرجی پاور ہے وہ آخرت ہے. بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ آخرت میں پیش تو ہم دونوں نے ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے، جو طاغوت میں رہنے والے ہیں اور جو دین اسلام کے معاشی نظام میں رہنے والے ہیں، دونوں نے پیش ہونا ہے. لیکن کامیاب وہ ہوں گے جو اسلامی معاشی نظام کو رائج کریں گے اور یا اس میں رہیں گے. انبیاء کرام جس مقصد کے لیے آئے تھے نا، وہ آئے تو تھے بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے. وہ بہترین معاشرہ قائم اس لیے ہوتا ہے نا کہ تاکہ آخرت کے اندر خدا کے ہاں سرخرو ہو سکے کہ جو ہدایت نامہ آپ نے ہمیں دیا ہم نے اس کے مطابق وہ معاشرہ تشکیل دیا. بیسک مقصد قرآن کا بھی یہی ہے کہ وہ ایک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بہترین معاشرہ جس کو ہم مثال کے طور پہ پیش بھی کر سکتے ہیں.
تو وہ قائم ہوگا تو آخرت کے اندر آپ کو بہترین ایک وجود بھی ملے گا، مکمل وجود بھی ملے گا، اور ابدی جنت جہنم کا فیصلہ بھی آپ کی اسی نظام کی بنیاد پہ ہونا. یعنی اگر آپ کفر کے نظام کے ساتھ ہیں تو آپ کی ابدی جہنم کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی اس دنیا میں بھی جہنم، وہ تو ہم ہیں ایک نفسیاتی کیفیت میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس سے بڑی جہنم کیا ہوتی ہے؟ اذیت کہ ہم اپنا بھار رہے ہیں اور دوسروں کو مرتا دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی جہنم کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی جہنم میں ہر شخص دوبارہ مبتلا ہوتا ہے. آج میری نمبر لگا ہوا ہے، کل کسی اور کا نمبر لگے گا. تو اس جہنم سے اگر ہم نے بچنا ہے تو پھر اجتماعی نظام کی طرف ہمیں آنا پڑے گا جو قرآن مجید کا ہے، اور یہی ہمیں آخرت میں سرخرو کرے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس وقت طاغوتی نظام کے، یعنی ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں اور طاغوتی نظام کے سپورٹر ہیں. بالکل ایسے. تو ہمیں اس سے ہجرت کرنی ہوگی، اس سے اس نظام کو چھوڑ کے جو ہمیں حکم ہوا ہے کہ واجتنب الطاغوت، اس طاغوت کے نظام سے اجتناب برتنو. بالکل ایسے. لیکن پہلے سٹیپ میں اس کے لانے کی جدوجہد کرنی ہے. یعنی ہجرت تو اس وقت کریں گے نا جب وہ پروجیکٹ لگ جائے گا، پھر آپ ہجرت کر سکتے ہیں. اس وقت تو اس کو بنانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پھر جب وہ بن جائے پھر ہجرت کر جائیں. سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا سارا. بہت شکریہ جی آپ کا اور تحریک ربوبیت کا.